नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अत्तलाक़ु तलाक़ मर्रतानी दो मर्तबा है। मर्रतुन का मतलब होता है एक मर्तबा और मर्रतानी ये मुसन्ना है दो मर्तबा। तलाक दो मर्तबा है। फ़इम्साकुम फिर रोक लिया जाए, रोक लेना है, मस्दर है ये इम्साक। अमसाका युमसिकु इम्साकुन फिर या तो रोक लिया जाए बिमारूफिन अच्छे तरीके से। मारूफ क्या होता है? जो रवाज हो, जो एक्सेप्टेबल मैनर्स हों, जो उस ज़माने के मुताबिक हालात में जो अच्छा एक तरीका हो, उस तरीके से। औ या तसरीहुन छोड़ देना है, आज़ाद कर देना है। सर्रहा युसर्रिहु तसरीहुन का मतलब होता है छोड़ देना, आज़ाद कर देना। जिस तरह इमसाकुन का मतलब है पकड़ लेना, रख लेना, चिमट जाना किसी चीज़ के साथ, तो इसका ऑपोजिट क्या है? तसरीहुन छोड़ देना, आज़ाद कर देना। औ तसरीहुन या आज़ाद कर देना या छोड़ देना या रुखसत कर देना बि एहसान अच्छे तरीके से। वला यहिल्लु और नहीं है हलाल और नहीं है जायज़। हल्ला यहिल्लु का मतलब होता है लॉफुल, हलाल, जायज़। लकुम तुम्हारे लिए। कुम वाहिद इसका क्या है? का, उसकी जमा कुम, तुम्हारे लिए। अंता खुजू ये कि तुम ले लो, वापिस ले लो। हमजा खा दाल इसका रूट है। असल में ये लफ्ज़ है ताखुजूना, इसमें नून ड्रॉप है। ये कि तुम ले लो, मिम्मा उससे जो, ये भी मैंने पहले भी कई दफा बताया, मिन और मा। मिन से, मा जो, उससे जो, मिम्मा उससे जो, आतैतुमूहुन्ना दे चुके हो तुम उनको। अतायाती से रूट इसका वही है हमजा ताया। आतैतुमू दे चुके हो तुम, हुन्ना उनको, शयन कुछ भी, कुछ जो भी चीज तुम उनको दे चुके हो वो अब वापस लेना तुम्हारे लिए जायज नहीं है, तलाक जब दो तो। इल्ला मगर, अन ये कि, यखाफा वो दोनों डरें। अब ये कौन सा सीगा है? मुसन्ना का। मुसन्ना के लिए क्या होता है? आनी साउंड का इजाफा किया जाता है। खाफा युखाफू से यखाफानी है और जिसका नून ड्रॉप है। यखाफा वो दोनों डरें, यानी मियाँ बीवी किस चीज से डरें? अल्लाह ये कि ना, ये भी जो अल्लाह है ना, देखने में हमें इल्ला की तरह लगता है, सिर्फ एक हरकत का फर्क है। अलिफ के नीचे अगर जेर हो तो ये इल्ला होगा और इल्ला का मतलब होता है मगर। लेकिन ये क्या है? ये है अन और ला। ला क्या है? लाए नफी, ना के लिए। और अन ये के, ये के ना, ये बार बार आएगा। आप एक दफा इसको समझ लें
کہ یہ اللہ جیسا نظر آ رہا ہے، بالکل مختلف لفظ ہے یہ اس سے. اللہ کا تو مطلب ہوتا ہے نہیں مگر یا سوائے، یہ ہے اللہ یعنی ان لا. ان لا میں نون تو ویسے ہی سائلنٹ ہوتا ہے تو اسے پڑھا جاتا ہے اللہ. یہ کہ نہ یقیما وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے، یہاں بھی نون ڈراپ ہے. اقامہ یقیم کیا ہوتا ہے؟ قائم کرنا، قائم رکھنا. وہ دونوں کون؟ میاں بیوی. جب میاں بیوی کو یہ خوف ہو کہ وہ دونوں نہیں قائم رکھ سکیں گے، کیا نہیں قائم رکھ سکیں گے؟ حدود اللہ، اللہ کی حدود کو. حدود کیا ہے؟ حد کی جمع، لمٹس. جو پابندیاں اللہ نے لگائی ہیں ان پابندیوں کو، ان لمٹس کو وہ پورا نہیں کر سکیں گے. اگر انہیں یہ اندیشہ ہو پھر وہ کیا کریں؟ فَإِن خِفْتُمْ پس اگر تمہیں ڈر ہو، فا پس ان اگر، خف خافا یخافو سے تم کے لیے، اگر ڈرو تم یا تمہیں ڈر ہو، اللہ یہ کہ نہ یقیما وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے. وہ دونوں کون؟ میاں بیوی. حدود اللہ، اللہ کی حدود کو. فلا جناح تو کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں. جناح کیا ہوتا ہے؟ جھک جانا، ایک طرف کو جھک جانا اور اعتدال سے ہٹ جانا، اس لیے اسے گناہ بھی کہا جاتا ہے. فلا جناح کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں. علیہما ان دونوں پر، علا اوپر، ہما سے ان دونوں، علیہما ان دونوں پر یعنی میاں بیوی پر، فی ما اس میں جو. اب اس میں جو، فی میں، ما اس معاوضے میں یعنی فدیہ دینے میں، کچھ دے دلانے میں، افتدت جو بطور فدیہ دے دے. تا کیا بتا رہی ہے کہ یہ مؤنث کا صیغہ ہے. افتدا یفتدی، افتدا فدیہ دینا، کچھ معاوضہ دینا. بھی اس کے بدلے میں، ساتھ اس کے. تل کا یہ، ویسے تو تل کا وہ ہوتا ہے، ہم اس کا ترجمہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ اشارہ یہ دور کا ہے، مطلب قریب کا ہے. کیوں؟ عظمت کی وجہ سے. جیسے ہم نے ذالک الکتاب میں پڑھا تھا، وہ بھی اشارہ دور کا تھا لیکن مطلب قریب کا تھا. قرآن بھی عظمت کی وجہ سے، قرآن کی عظمت کی وجہ سے، یہاں بھی اللہ کی حدود کے لیے. تل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، یہ اللہ کی حدیں ہیں. فلا پسنا تعتدوہا تم تجاوز کرو ان سے. تعتدو اعتدا یا تدی سے تجاوز کرنا، حد سے بڑھنا، آگے گزرنا. فلا تعتدوہا تعدی کا لفظ بھی آتا ہے، ظلم و تعدی، سرکشی، زیادتی، حد سے بڑھنا، تجاوز کرنا. اللہ کی حدود سے تجاوز نہ کرو. فلا تعتدوہا، ہا کی ضمیر کس کے لیے آ رہی ہے؟ حدود کے لیے. اللہ کی حدود سے نہ گزرو. وَمَن يَتَعَدَّ اور جو کوئی گزرے گا، تجاوز کرتا ہے. تعدّا یتعدّا حدود سے تجاوز کرنا، حد سے گزرنا. اور جو کوئی تجاوز کرتا ہے یا کرے گا حدود اللہ، اللہ کی حدوں سے، اللہ کی حدود سے. اب دیکھیں بار بار اللہ کی حدود آ رہا ہے، چوتھی دفعہ ہے. فَأُولَئِکَ تو وہی لوگ ہیں، ہم جو کہ وہ، الظالمون
ظالم ہیں. اگر یہ بھی ہوتا ہے نا فاولئک الظالمون تو بھی بات تو بن جاتی، لیکن یہ ضمیر فصل کیوں آئی ہے بیچ میں؟ حصر کا مفہوم پیدا کرنے. تو یہی لوگ ہیں ہم الظالمون، یہ لوگ وہی ہیں ظالم، یہی ظالم ہیں. الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان. طلاق 2 مرتبہ ہے. یہاں سے اب پچھلی کل والی بھی آیت جو ہم نے دیکھی تھی وہ بھی طلاق کے بارے میں تھی، اور یہ اب طلاق کے مسائل چل رہے ہیں، مختلف مراحل بیان کیے جا رہے ہیں. تو یہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ طلاق 2 مرتبہ ہے. یہ کون سی طلاق ہے؟ یہ رجعی طلاق ہے، جس میں رجوع کرنے کا اختیار ہوتا ہے. مرد کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ رجوع کر لے اس کے اندر جو لمٹ اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے. یہ رجعی طلاق جو ہے یہ 2 مرتبہ ہے. پہلی مرتبہ طلاق کے بعد بھی اور دوسری مرتبہ طلاق کے بعد بھی رجوع ہو سکتا ہے، لیکن اگر تیسری مرتبہ طلاق دے دی تو پھر رجوع کی اجازت نہیں، جبکہ زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا. اور یہ جو حق ہے نا یہ غیر محدود تھا مرد کے پاس، جس سے عورتوں پہ بڑا ظلم ہوتا تھا. آدمی بار بار طلاق دے کر رجوع کرتا رہتا اور اس طرح نہ اسے بساتا تھا نہ اسے چھوڑتا. اللہ نے اس ظلم کا راستہ بند کر دیا اور پہلی یا دوسری مرتبہ بھی سوچنے اور غور کرنے کی سہولت اسے دے دی. اور اگر پہلی مرتبہ ہی ہمیشہ کے لیے جدائی کا حکم اللہ دے دیتا تو اس سے بھی کئی معاشرتی مسائل پیدا ہو سکتے. اللہ نے کہا کیا؟ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے. 2 مرتبہ تک آپ کو اجازت ہے کہ آپ رجوع کر سکتے ہیں. اس آیت کی شان نزول میں بھی ایک واقعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ اسلام سے پہلے 100 دفعہ تک بھی طلاق مرد دیتے تھے عورتوں کو، پھر رجوع کر لیتے اور عدت کے اندر رجوع کر لیتے تھے. پھر جب کبھی غصہ آیا یا جب چاہا عورت کو طلاق دے دی اور پھر عدت کے اندر ہی رجوع کر لیا. اس طرح عورت لٹکتی رہتی تھی. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تمہیں طلاق دیتا رہوں گا اور نہ تمہیں چھوڑوں گا اور نہ رکھوں گا. اس خاتون نے آ کے حضرت عائشہ صدیقہ کو بتایا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا. آپ خاموش رہی، لیکن اس کے بعد پھر یہ آیت نازل ہوئی الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان. اس میں بتا دیا گیا کہ طلاق اب 2 مرتبہ آپ دے سکتے ہیں، پھر یا تو روک لیا جائے اچھے طریقے سے او تسریح باحسان، یا پھر چھوڑ دیا جائے احسان کے ساتھ. اور ولا یحل لکم ان تاخذوا، اور نہیں ہے جائز تمہارے لیے یہ کہ تم واپس لو مما آتیتموہن شیئا الا ان یخافا، اس سے جو تم دے چکے ہو انہیں کچھ بھی. یعنی اگر تم طلاق دیتے ہو تو عدت کے اندر رجوع کر سکتے ہو، ورنہ اگر تم نے 2 مرتبہ طلاق دے دی، اب تیسری دفعہ تمہارے پاس کوئی چوائس نہیں سوائے اس کے فامساک بمعروف او تسریح باحسان. یا تو اسے رکھ لو اچھے طریقے سے یا پھر چھوڑ دو احسان کے ساتھ. اب احسان کے ساتھ چھوڑنا کیا ہے کہ جو کچھ تم اسے دے چکے ہو ولا یحل لکم ان تاخذوا مما آتیتموہن شیئا، کوئی مہر دیا ہے، کوئی تحفے تحائف دیے ہیں، جو کچھ بھی تم دے چکے ہو وہ اب واپس نہیں لے سکتے. الا ان یخافا، مگر یہ کہ وہ دونوں ڈریں، اللہ یقیما حدود اللہ، کہ وہ دونوں قائم نہیں رکھ سکتے اللہ کی حدود کو،
اگر میاں بیوی میں یہ ایسی سچویشن پیدا ہو جائے کہ عورت یہ محسوس کرتی ہے کہ میں اس مرد کے ساتھ رہتے ہوئے اللہ کی حدود کو پورا نہیں کر سکتی اور میں اب زیادہ اس کے ساتھ نہیں چل سکتی، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، پھر اللہ نے ایک راستہ عورت کے لیے بھی کھلا چھوڑا، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، تو کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر اس معاوضے میں جو عورت بطور فدیہ دے، یعنی عورت یہ کہے کہ جو کچھ آپ نے مجھے دیا ہے وہ میں واپس کرتی ہوں، جو مہر ہے وہ واپس کرتی ہوں، یا جو تحفے تحائف ہیں وہ واپس کرتی ہوں۔ اس قسم کی جو طلاق ہے اسے خلا کہا جاتا ہے۔ ایک طرح سے عورت کو طلاق خریدنا پڑتی ہے۔ ایک صحابی تھے، ان کی ثابت، ان کا نام تھا حضرت ثابت، ان کی بیوی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ثابت کے دین و اخلاق میں کوئی کمی نہیں، لیکن میرا دل اس کے ساتھ نہیں ہے، میں اس سے طلاق لینا چاہتا ہوں۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ اس نے مہر میں ایک باغ دے رکھا تھا اپنی بیوی کو، فرمایا کیا تم وہ باغ واپس کر دو گی جو اس نے مہر میں تمہیں دے رکھا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں واپس کر دوں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ باغ اس کو واپس کر دو، اور اس طرح ثابت سے کہا کہ تم اس کو، یہ جو طلاق ہے فی مفتدت بھی، عورت کچھ دے دلا کے ایک طرح سے طلاق خرید لیتی ہے۔ دینا کیا ہے؟ ظاہر عورت کے پاس وہی ہوگا جو اس کو شوہر نے دیا ہوا ہے، وہ اس کو واپس کر دے گی، حق مہر ہو یا تحفے ہوں یا جو کچھ بھی اس نے دیا ہوا ہے، اور اس کے بدلے میں وہ اپنی جان چھڑا لے۔ تل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تعتدوها، پس نہ تجاوز کرو تم ان سے، ومن یتعدی حدود اللہ، اور جو کوئی تجاوز کرتا ہے اللہ کی مقرر کردہ حدود سے، حدوں سے، فاولئک هم الظالمون، پس یہ لوگ وہی ہیں جو ظالم ہیں۔ یہ جو پابندیاں ہیں نا، دیکھیں بار بار حدود اللہ، حدود اللہ، اللہ کی حدود، اللہ کی پابندیاں، تو اللہ نے جو پابندیاں لگائی ہیں وہ بلا وجہ نہیں، ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے، ہمیں ان کو سمجھنا چاہیے۔ یہ جو خاندانی زندگی کے مسائل ہیں نا، موسٹلی ہم ان کو نہ پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، اور نہ ہی ان پہ اتنا عمل کیا جاتا ہے، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو خلاف اسلام ہیں اور وہ ہو رہی ہیں ہمارے معاشرے میں۔ جیسے طلاق دینے کے بعد قرآن کیا کہتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے ایک عورت کو ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دے دی، تو آپ کو شدید غصہ آیا اس بات، اب کھڑے کھڑے 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، اور پھر عورت کو کیا حکم ہے کہ جب اس کو ایک دفعہ طلاق دے دی گئی تو وہ اسی گھر میں رہے، اس کو چھوڑ کے نہ جائے۔ اس میں حکمتیں ہیں اللہ کی بہت زیادہ۔ ظاہر ہے جب عورت اسی گھر میں رہے گی، اس عورت کو بھی سوچنے کا موقع ملے گا کہ مجھ سے کیا غلطیاں سرزد ہوئی ہیں جس کی وجہ سے مجھے طلاق ہوئی ہے، میں اپنا رویہ چینج کر لوں، میں اپنی عادات بدل لوں۔ شوہر کو بھی سوچنے کا موقع ملے گا کہ میں نے غصے میں کیوں یہ کہہ دیا۔ تو موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ طلاق کی نوبت ہی نہیں آتی۔ اگر قرآن کے مطابق ہم ان چیزوں پہ عمل کریں تو طلاقیں ویسے ہی بہت حد تک منیمائز ہو جائیں گی۔ لیکن یہاں کیا ہوتا ہے، ابھی شوہر سوچتا ہے، وہ ذرا سا کہتا بھی نہیں ہے، عورت پہلے سے گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے، اور اگر ایک دفعہ اس نے کہہ دیا بس پھر تو اس کے ماں باپ بھی شامل ہو جاتے ہیں کہ نہیں اب تو اس نے یہاں رہنا ہی نہیں۔ بس یہ وجہ ہے کہ پھر خرچ زیادہ چھوٹتے ہیں۔ فائن، پھر اگر طلقہا، وہ طلاق دے دے اسے، اب یہ تیسری طلاق کی بات ہو گئی۔ طلقہ، یطلق، تطلیق، طلقہ کے اندر ہی فاعل بھی موجود ہوتا ہے، ظاہر جو فعل ماضی ہے، طلقہ کا مطلب ہے اس نے طلاق دی، وہ طلاق دے دے یعنی شوہر، ہاں اس کو، اب تیسری بار اب اس نے اگر طلاق دے دی ہے، فلا تحل، پس نہیں وہ حلال، وہ کون؟
وہ عورت، لہو اس کے لیے، اب یہ ضمیر کس کے لیے ہے؟ شوہر کے لیے، من بعد اس کے بعد، حتی یہاں تک کہ، تنکیحا نون کاف ہا اس کا روٹ ہے، ناکاہ ینکیحو یہاں تک کہ وہ نکاح کرے، زوجن خامد سے، غیرہ اس کے سوا۔ اب یہ غیرہ کے بعد ہو کی جو ضمیر ہے یہ کس کے لیے؟ پہلے شوہر کے لیے، پہلے شوہر کے علاوہ کسی اور سے وہ نکاح کرے، حتی تنکیحا زوجن غیرہ یہاں تک کہ وہ نکاح کرے کسی اور شوہر سے، اس کے علاوہ کسی اور سے۔ ظاہر ہے جب تیسری طلاق دے دی تو وہ تو طلاق بائن ہو گئی نا، وہ جو 2 دفعہ تک کی تھی الطلاق مرتان، وہ اسے کہا جاتا ہے طلاق رجعی، یعنی اس کے اندر رجوع کیا جا سکتا ہے۔ اب جب تیسری دفعہ یہ والی طلاق دی، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو اس کے لیے اب وہ حلال نہیں رہی، وہ تیسری طلاق ہے، طلاق بائن۔ اب اگر اس نے تیسری طلاق بھی دے دی تو اب کیا کرے گی وہ عورت؟ ظاہر ہے اس کا اب وہ شوہر اس کے لیے حلال نہیں رہا۔ اب حتی تنکیحا زوجن غیرہ، ایک صورت اور بھی ہے کہ پھر وہ عورت کسی اور سے نکاح کر لیتی ہے، وہاں وہ رہتی ہے، نیت اس کی یہ نہیں ہے کہ وہ اس سے طلاق لے کے واپس آئے گی، ورنہ اگر نیت طلاق لینے کی ہوگی وہ تو نکاح ہی نہیں ہوگا۔ پھر کسی وجہ سے اس کو کوئی وہاں سے طلاق ہو گئی، یا شوہر کو فوت ہو گیا، یا وہ طلاق دے دیتا ہے اس کو، فائن پھر اگر طلقہا وہ طلاق دے دے اس کو، دوسرا شوہر بھی اسے طلاق دے دے، طلقہ وہ طلاق دے دے، ہاں اس عورت کو، کس عورت کو؟ جس نے اب دوسری شادی کر لی ہے، پہلے شوہر سے طلاق لے کے، فلا جناح تو کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں، علیہما ان دونوں پر، کن دونوں پر؟ پچھلا شوہر جس سے پہلے طلاق لی تھی، اب اس نے دوسری شادی کر لی، اب دوسرا شوہر بھی فوت ہو گیا یا اس نے طلاق دے دی، اب کوئی گناہ نہیں ہے ان دونوں پر، پچھلے شوہر پر اور اس پر، ان یتراجعا کہ وہ دونوں رجوع کر لیں، یعنی نکاح کر لیں، لوٹ آئیں، واپس آ جائیں، ان ظنا اگر وہ دونوں یہ گمان کریں، یہ خیال کریں، یہاں بھی نون ڈراپ ہے۔ اب یہ دیکھیں جہاں جہاں پہ بھی یہ مثنیٰ آ رہے ہیں نا، یہ اصل میں لفظ جو تھا ان کے ساتھ ایک نون بھی تھا، وہ ڈراپ ہو گیا۔ یہ کہ وہ اگر وہ دونوں یہ خیال کریں، ان یقیما یہ کہ وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ اللہ کی حدود کو، وتل کا اور یہ حدود اللہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں، یبینھا وہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے انہیں، بینا یبین تبیین کھول کھول کے بیان کرنا، لقوم اس قوم کے لیے، یعلمون جو علم رکھتی ہے، اللہ ان لوگوں کے لیے کھول کھول کے یہ باتیں بیان کر رہا ہے جو جانتے ہیں، جو علم والے ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا پھر اگر وہ طلاق دے دے اس کو تیسری بار، فَلَا تَحِلُّ تو نہیں ہے حلال، لہو اس کے لیے، من بعد اس کے، تحلو کون حلال نہیں ہے؟ وہ عورت، لہو اس کے لیے، کس کے لیے؟ اس شوہر کے لیے جس نے اس کو تیسری بھی طلاق دے دی ہے، من بعد اس کے بعد، حتیٰ یہاں تک کہ تنکیحا وہ عورت نکاح کر لے، زوجن غیرہ کسی اور خامد سے، فَإِن طَلَّقَهَا پھر اگر وہ یعنی دوسرا خامد بھی طلقہا اسے طلاق دے دے، فلا جناح پس نہیں کوئی گناہ، علیہما ان دونوں پر، ان یتراجعا کہ وہ دونوں رجوع کر لیں، ان ظنا اگر وہ دونوں یہ خیال کرتے ہیں، اگر وہ دونوں یہ سمجھتے ہیں، ان یقیما
یہ کہ وہ قائم رکھ سکیں گے حدود اللہ، اللہ کی حدود کو، وَتِلْكَ حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، یبینھا، جنہیں وہ بیان کرتا ہے، کہ وہ بیان کرتا ہے ان کو، کھول کھول کر سنا رہا ہے انہیں، لِقَوْمٍ یعلمون، اس قوم کے لیے جو علم رکھتے ہیں، جنہیں وہ جاننے والوں کے لیے بیان کر رہا ہے، کھول کھول کے بتا رہا ہے۔ اس طلاق سے اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تیسری طلاق مراد ہے، یعنی تیسری طلاق کے بعد خامد نہ اب رجوع کر سکتا ہے اور نہ ہی دوبارہ نکاح اس کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ عورت کسی اور جگہ نکاح کر لے اور پھر دوسرا خامد اپنی مرضی سے اسے طلاق دے دے، جو فوت ہو جائے تو اس کے بعد جو پہلا شوہر ہے اس سے اس کا نکاح جائز ہو جائے۔ لیکن اس کے لیے بعض جگہ پہ، بلکہ میں تو کہوں گی کہ بعض جگہ پہ کیا ہر جگہ پہ اب ایک نئی ٹرم جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی جا رہی ہے، جو حلالہ کا ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ یہ بڑا لعنتی فعل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلالہ کرنے والے اور کروانے والے دونوں پر لعنت۔ جو بھی نکاح حلالہ کی غرض سے کیا گیا وہ نکاح نہیں ہوتا، بلکہ وہ بدکاری ہے، زناکاری ہے۔ اس نکاح سے عورت پہلے خامد کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ یہ آج کل ڈراموں میں، فلموں میں، ہر جگہ پہ یہ جو ایک حلالہ کا ایک طریقہ بچے کو پتا ہے، یہ کیا ڈرامہ، وہ کوئی بچوں کو پتا ہوتا ہے یہ اب اس کو طلاق دے دیا، اب یہ حلالہ کروائے گا، پھر اس کے بعد وہ اسی سے دوبارہ شادی کرے۔ اب جس چیز سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کر دیا، جو چیز ہمارے دین میں ہے ہی نہیں، اب اگر اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے تو ہمیں اتنے ہی شد و مد سے اس کا انکار کرنا چاہیے۔ اور یہ ایک ایسا فعل ہے جو جس کا کوئی شریعت میں کوئی جواز ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی چیزوں سے بچائے جن سے ہمارا دین جو ہے وہ بدنام ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، سمجھانے کی توفیق دے اور عمل کرنے کی توفیق دے، اور قرآن کی جو تعلیمات ہیں ان کو جب تک ہم سمجھیں گے نہیں، جب تک ہم ان پہ غور و فکر نہیں کریں گے، جب تک ہم اس کو علماء سے پوچھیں، کیونکہ یہ طلاق کے مسائل کوئی اتنے آسان مسئلے نہیں ہیں۔ آج میں اسی وجہ سے صرف 2 آیات پڑھا رہی ہوں تاکہ نہ صرف اس کے الفاظ پہ غور و فکر کرنے کا آپ کو موقع ملے، بلکہ اس کے مفہوم کو بھی آپ بار بار اس کو پڑھیں، بار بار اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، ریپیٹ کریں، دوبارہ سے سنیں، تفسیر کی، قرآن کی تفاسیر میں سے ریڈنگ کریں، تفاسیر پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ تھوڑا تھوڑا جتنا انسان کے دل پہ جب تک اس کو سمجھ نہیں آتا، میرا خیال ہے آگے بھاگنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنائے، ہمارے سینوں کا نور بنائے، ہمارے دکھوں اور غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنائے، اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن میں تدبر کریں، تفکر کریں، غور و فکر کریں، کیونکہ قرآن ہی ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، یا تمہارے دلوں پہ تالے پڑ چکے ہیں؟ تو ہم انشاءاللہ ان 2 آیات پہ غور و فکر کریں گے۔ کافی دن ہے ہمارے پاس، 2 3 4 دن، تو پھر انشاءاللہ اس سے اگلی آیات پڑھیں گے۔ یہ طلاق کے مسائل کافی پیچیدہ مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔